Bringing radio back into life. MUL Online Radio. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन और नाज़रीन, आपको MUL पॉडकास्ट प्रोग्राम में मेज़बान नदीम चौधरी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप जैसे कि जानते हैं, हम अपने प्रोग्राम में बहुत सी ऐसी अहम शख्सियात को बुलाते हैं जिनकी गुफ्तगू, जिनकी बातों से हमें रहनुमाई भी मिलती है और हमारे आने वाले वक्तों के बारे में हमें ऐसी आगाही और शऊर भी मिलता है कि जिसको देख के हम अपनी कैरियर काउंसलिंग भी करते हैं, हम अपने प्लानिंग भी बनाते हैं और जिनको सुनकर हम अपनी राहें मुतय्यन करते हैं। आज जो शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है वो अस्कर भी हैं और मुसख्खर भी हैं, स्कॉलर भी हैं और मुफक्कर भी हैं। मेरी मुराद जनाब कमोडोर प्रोफेसर डॉक्टर साजिद महमूद शहजाद साहब से है। आप गाजी भी हैं, आप मुअल्लम भी हैं और बेपनाह खूबियों के मालिक हैं। अपनी ज़ात में एक अंजुमन है, हमारे दरमियान मौजूद हैं। मिनाज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। इन्होंने हमें अपने कीमती वक्त में से हमारे पॉडकास्ट के लिए हमें टाइम दिया, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैं आपसे जो गुफ्तगू करना चाह रहा था, वो अपनी इब्तिदा में मैंने आपका उस तरह से तारुफ़ नहीं कराया कि आप की तालीमी काबिलियत और आपने नेवी के अंदर जो सर्विसेज दी हैं और नेवी के अंदर जो सर्विसेज दी हैं उसमें आप कमोडोर तक आपने एक कमांडर लाहौर के तौर पे भी काम किया, आपने डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी के तौर पे प्राइम मिनिस्टर के साथ भी काम, पूरी दुनिया भी आपने घूमी। मैरीटाइम के ऊपर आप एक लखारी भी हैं, कई किताबें भी लिखी और ख़ास तौर पे आप अंग्रेज़ी के साथ साथ उर्दू में भी आपकी उतनी ही काबिलियत है, उतने ही आपकी कलम में ज़ोर है, जिसको देखकर मैं समझता हूँ कि हमारी नौजवान नस्ल बहुत इंस्पायर होती है और वो आगे तक भी उनकी नज़र होती है कि ऐसी ही शख्सियात को अपना मेंटर बनाते हैं और उनसे मुतासिर होकर वो अपने कैरियर के बारे में बेहतर फ़ैसले करते हैं। तो मैं सबसे पहले सवाल ये करना चाहूँगा कि सर ये बताइए, आप नेवी में क्यों आए? ये तो एक ऐसा शोबा है जिसमें हमारी नौजवान नस्ल के लोग बहुत कम सोचते हैं और उस तरफ जाते हैं, और इब्तदाई तालीम के बाद जब आप इस शोबे का आपने इंतखाब किया तो उस वक़्त आपकी फ़ीलिंग क्या थी, जज्बात क्या थे, आपके तजर्बात क्या थे? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया इस पॉडकास्ट के लिए। लीडर्स आर बॉर्न और लीडर्स आर मैन मेड। या तो अल्लाह ताला लीडर्स पैदा करता है या फिर उनकी आप ट्रेनिंग से, तालीम से, की जो आप तरबियत करते हैं उससे लीडर्स बना देते हैं लोगों को। लेकिन एक चीज़ याद रखें, ये कोई ना कोई एलिमेंट अल्लाह ताला ज़रूर रखता है जब आप पैदा होते हैं आपके अंदर, अगर आपने बड़ा आदमी बनना है या बड़ा लीडर बनना है। मुझे अच्छी तरह याद है बचपन में हम सुबह उठ के 14 अगस्त, 23 मार्च, 6 सितंबर को टीवी पे बहुत सारे प्रोग्राम देखते थे जिसमें आर्म फोर्सेस हमें नज़र आती थी। तो एक जज्बा था कि मुल्क की खिदमत करनी है। पहले मैंने सोचा कि डॉक्टर बन जाऊँ, डॉक्टर बन के खिदमत करूँ मुल्क की। फिर मैंने कहा नहीं, बेहतर खिदमत अगर आप आर्म फोर्सेस ज्वाइन करें तो उसी से हो सकती है। दिस इज़ हाउ ये डेवलप हुआ मेरे अंदर कि मैंने आर्म फोर्सेस ज्वाइन करनी है। और फिर नेवी का ही इंतखाब आपने क्यों किया? जी, जो वाइट यूनिफॉर्म है दैट इज़ वेरी फैसिनेटिंग। और फिर इनका होराइजन ज़रा बड़ा होता है, वर्ल्ड ओवर घूमते हैं, जितनी समुंदर की वसअतें हैं उतनी अल्लाह ताला फिर आपका विजन ब्रॉडन करता जाता है। जब आप समुंदर में सफ़र करते हैं, समुंदर में घूमते फिरते हैं, तो मुझे ये था कि मैं नेवी ज्वाइन करूं और आई शुड ज्वाइन नेवी एंड सी दी वर्ड्स एंड यू नो इट्स वेरी कॉमनली नोन कि सेलर्स हैव मोर फन। तो मैंने फाइनली नेवी ज्वाइन की इस जज्बे के साथ कि जाके मुल्क की खिदमत करें और अपनी बहरी सरहदों के ऊपर जाके ड्यूटी दें ताकि इस मुल्क के जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो हम अभी बात करेंगे, ब्लू इकानमी के बारे में, समुंदर के बारे में। जितने साल मैं नेवी में रहा मेरा दिल दुखता रहा अपनी कोस्ट को देखने के लिए। हमारी 1000 किलोमीटर से बड़ी कोस्ट लाइन है लेकिन वो डेवलप नहीं हुई, टूरिज़्म नहीं वहाँ डेवलप हुआ। तो इन चीज़ों ने फिर हमें डे टू डे वो एक आगाही देती रही, हमारे अंदर एक जज्बा जागता रहा। अच्छा सर, ये थोड़ा सा बताइए कि जब आपने नेवी ज्वाइन की, आपकी ट्रेनिंग किस तरह से हुई, वो उस वक़्त आपकी एज क्या थी, और फिर वो कौन सी तरबियत आपने हासिल की जिसके बाद आप समझते थे कि मैं अब दूसरों से डिफरेंट हो गया हूँ? मैंने जो इब्तदाई 16 साल हैं वो लाला मूसा में, डिस्ट्रिक्ट गुजरात में शहर में मैं पैदा हुआ। लाला मूसा में फिर मैंने अपने पहले 16 साल गुजारे। इब्तदाई तालीम मेरी लाला मूसा से हुई, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल,
میٹرک کے بعد 1981 میں میں نے پاکستان نیوی جوائن کی. جب نیوی جوائن کی تو پنجاب کے کسی بچے کے لیے کراچی جا کے نیوی میں ٹریننگ لینا ایک بڑا عجیب سا مرحلہ ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے سمندر پہلی دفعہ دیکھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے اسکول کے قریب لالا موسیٰ میں 2 پانی کے بڑے پاؤنڈ تھے, جن کو پنجابی میں چھپڑ کہتے ہیں. اس سے زیادہ میرا کوئی تجربہ نہیں تھا پانی کے ساتھ. لیکن جب آپ بڑے سمندر کو وہاں جا کے دیکھتے ہیں تو ایک دفعہ تو دل دہلتا ہے بندے کا. جب ہم نے نیول اکیڈمی جوائن کی وہاں پہ, تو مجھے اچھی طرح یاد ہے پہلے دن انہوں نے کہا جی جن کو سوئمنگ آتی ہے وہ سوئمنگ پول کے سائڈ پہ ہو جائیں, جن کو نہیں آتی وہ ذرا ڈیپ سائڈ پہ چلے جائیں. ہم نے کہا یہ ہماری ٹریننگ کریں گے, ہمیں سکھائیں گے. لیکن ہمیں پش کر کے انہوں نے پانی میں پھینک دیا. اور جناب غوطہ خور ہمارے سار اترے پانی میں, تو انہیں اتنی ڈبکیاں لگائیں پانی میں, اتنی ہم سے ڈبکیاں لگوائیں پانی میں کہ ہمیں 2 دن میں سوئمنگ آ گئی. تو بڑی ٹف ٹریننگ ہے. لینڈ پہ ٹریننگ ذرا ایزی ہوتی ہے, لیکن پانی میں جو ٹریننگ ہے, یہ واٹر ریلیٹڈ ٹریننگ جو ہے نیول اکیڈمی, دیٹ از ویری ٹف. سر یہ سمندر جو ہے اس کی تو اپنی بڑی ہیبت ہوتی ہے, اور سمندر میں جب سائیکلون چلتے ہیں, جب طوفان آتے ہیں, تو اس میں تو اگر ہم ہسٹری میں جائیں تو ایسے ایسے طوفان اور پانی کے ایسے ایسے حادثات اور واقعات ہیں جن کو سن کے عقل دنگ رہ جاتی ہے. بلکہ سمندر کی دنیا کہتے ہیں زمین کی دنیا سے 3 گنا زیادہ بڑی ہے. تو آپ نے جب سمندر میں آپ اترے اور کہاں کہاں سفر کیا, ذرا اس کی تھوڑی سی تفصیل بتائیں گے ہمارے اسٹوڈنٹ کے لیے. سمندر کی گہرائی کا اندازہ صرف اسی کو ہو سکتا ہے جو سمندر میں اترتا ہے. اور اگر آپ نے سمندر میں رہنا تو سمندر سے پانی سے دوستی کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کی پانی سے دوستی ہو جائے, سمندر سے دوستی ہو جائے, پھر اس کی وسعتیں اور گہرائی سے آپ کی دوستی ہو جاتی ہے. بہت پھر آپ اس کو مسخر کرتے جاتے ہیں, سمندر کا سینہ چیر کے پھر آپ اپنے جہاز اس میں سے گزارتے ہیں, اور پھر آپ طویل سفر طے کرتے ہیں. اور میں ایک چھوٹا سا یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں, جب شپ پہ آپ ہوتے ہیں اور ایک طویل سفر پہ نکلتے ہیں 10 دن 15 دن یا 20 دن کے لیے, اس وقت آپ کو یہ فیلنگ بھی آتی ہے کہ جیل میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی کیا فیلنگ ہوتی ہوں گی, کہ وہ کیا کرتے ہیں. آپ کے چاروں طرف پانی ہوتا ہے, ہر طرف پانی ہوتا ہے, اور آپ اپنے تمام جو قصے زندگی کے اپنے دوستوں کو سنا دیتے ہیں. اور ایک ٹائم آتا ہے جب آپ کے پاس سنانے کی یا بات کرنے کے لیے کوئی قصہ نہیں ہوتا, پھر تھوڑی سی انزائٹی ہوتی ہے بندے کو. لیکن اس کا بہترین طریقہ جو ہمیں سکھایا گیا اور بتایا گیا اکیڈمی سے لے کے تھرو آؤٹ آر ٹریننگ, وہ کہتے ہیں آپ بھول جائیں, بس یہ ایک چیز یاد رکھیں کہ اوپر اللہ تعالیٰ ہے, نیچے پانی ہے. تو آپ کی اللہ تعالیٰ سے لگاؤ زیادہ ہو جاتی ہے جب آپ سمندر میں ہوتے ہیں. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ شپ کے اوپر بھی باقاعدہ مسجد اور 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے, نماز ادا کی جاتی ہے. اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ جو فریش واٹر ہوتا ہے جو ہم اپنے استعمال کے لیے کرتے ہیں, اس کے واٹر ٹینکس ہوتے آپ سمندر میں ہیں, لیکن اگر آپ کے فریش واٹر ٹینک میں پانی ختم ہو جائے تو پانی کی شارٹیج ہوتی ہے. تو یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ اتنے بڑے سمندر میں آپ رہ رہے ہیں اور آپ کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے. اس کے بھی پھر پانی کی وہ شارٹیج کو کور کرنے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں, اس کی راشننگ کر دی جاتی ہے. کچھ مخصوص آرز میں پانی اویلیبل ہوتا ہے, کچھ میں نہیں ہوتا. لیکن جب آپ نیوی جوائن کرتے ہیں تو پوری دنیا کا سفر کرتے ہیں, تمام بر اعظموں میں جاتے ہیں, بڑے بڑے ملکوں کے ان کی پورٹس پہ جاتے ہیں, ان کا کلچر دیکھتے ہیں. پھر وہ میں نے جو پہلے آپ کو کہا تھا نا کہ درد اٹھتا ہے آپ کے سینے میں کہ اگر ان لوگوں نے اپنی سی سائڈس کو ڈیولپ کر لیا, اپنی کوسٹ لائن کو ڈیولپ کر لیا, تو پاکستان کیوں نہیں کرتا. تو نیوی میں تھرو آؤٹ میں یہی سوچتا رہا کہ جب بھی مجھے موقع ملے گا میں نے اس کے اوپر لکھنا ہے, اس پہ بات کرنی ہے اور اپنی کوسٹل ایریا کو ڈیولپ کرنا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ جس جگہ اتنا عرصہ گزار کے آئے ہیں تو آپ اس کو ڈیولپ کرنے کی بھی بات کریں. اچھا, آپ نے جب اب پاکستان سے کراچی پہنچے, کراچی سے پھر سمندر, سمندر سے پھر دنیا کا سفر کیا, تو وہ کون کون سے ملک ایسے ہیں جہاں پہ پہنچ کے آپ کو احساس ہوا کہ یہ تو دنیا ہی الگ ہے, اور پھر اس کا کمپیریزن آپ نے پاکستان کے ساتھ کیا, تو آپ کے اس وقت کیا تجربات تھے؟ میں نے ویسے تو آلموسٹ 66 کنٹریز کا وزٹ کیا ہوا ہے. 66 جی, بہت زیادہ کنٹریز میں نے دیکھی ہیں. خاص طور پہ میں جا کے ان کی سی سائڈ پہ کوسٹل ایریا میں ضرور وزٹ کرتا تھا, ان کی ڈیولپمنٹ دیکھتا تھا سٹیز میں. تو میں نے جو چیز سامنے میرے آئی وہ یہ ہے کہ ان کے پاس لیڈرشپ موجود ہے, ان لوگوں کے پاس ایک ویژن ہے, اور ایک ویژن کے تحت وہ لوگ کام کرتے ہیں. ان کے پاس کمپلیٹ گائیڈ لائن ہے. ہمارے پاس ایک کراؤڈ آف پیپل ہے یٹ ٹو بی کنورٹیڈ انٹو اے نیشن. ہمارے پاس نہ لیڈرشپ ہے, نہ ہمارے پاس ویژن ہے, نہ ہمیں پتہ ہے ہم نے یہ کیا کرنا ہے. ہم اپنے آپ کو کسی کنٹری سے کمپیئر نہیں کر سکتے بیکاز بیسک گائیڈ لائنس ہی نہیں ہے ہمارے پاس. بہرحال اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. میں وہ لانگ ٹرم پالیسیز بناتے ہیں, ہم تو ایڈہاکزم کے اوپر ہی چل رہے ہیں.
شارٹ ٹائم گولز ہیں ہمارے, شارٹ ٹائم پالیسیز ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے آپ نے بھی پوچھا تھا کہ میرا ایکسپیرینس کیسا رہا پرائم منسٹر ہاؤس میں, اور پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ بھی میں نے کام کیا ہوا ہے. جی جی. ادھر بھی میں نے رہ کے یہ دیکھا کہ ڈے ٹو ڈے, جس نے کسی فائر بریگیڈ آفس میں آپ کام کرنے کے, کسی جگہ آگ لگی آپ نے آگ بجھا دی, پھر آگ لگی کسی اور جگہ آپ نے جا کے بجھا دی, تو ڈے ٹو ڈے جو ایشوز ہیں اس کو ریزالو کرنے میں ٹائم گزر جاتا ہے. کوئی ایسا تھنک ٹینک نہیں ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کا جو پریزیڈنسی کو کچھ کام کر کے دے اور بتائے کہ آپ نے فیوچر میں کیا کرنا ہے. کوئی ایسا تھنک ٹینک نہیں ہے پرائم منسٹر ہاؤس کے لیے یا پرائم منسٹر صاحب کے لیے جو ان کو یہ بتائے کہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں. وہ الجھے رہتے ہیں سارے دن, جو ڈے ٹو ڈے کے ہمارے معاملات ہیں انہی کو ریزالو کرنے کے لیے. تو میرے خیال میں اس سے باہر آنا پڑے گا, ان کو اپنے تھنک ٹینک ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, اور جو بیوروکریسی ہے ان کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنے دیا جائے. میرا وہاں پہ یہ بھی ایکسپیرینس رہا ہے. ہم ہمیشہ بات کرتے رہتے ہیں کہ جی پولیٹیشینز کرپٹ ہیں یا بیوروکریٹ کرپٹ ہیں. اتنے قابل پولیٹیشین پاکستان میں ہیں, اتنے قابل بیوروکریٹس پاکستان میں ہیں, لیکن ان کو صحیح کام کرنے نہیں دیا جاتا. رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. رائٹ مین کو اگر رائٹ جاب پہ لگا دیں, اس کو پورٹ فولیو اس کو بتایا جائے اور اس کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنے دیا جائے, آئی تھنک وی کین برنگ اے ریولیوشن ان دس کنٹری. بٹ انفارچونیٹلی میں نے کہا نہ لیڈرشپ موجود ہے, نہ گائیڈ لائنس موجود ہے. جو کام کرنے چاہتے ہیں وہ کام کرتے ہیں. اچھا سر, میں نیوی کے حوالے سے ایک اور میرا ذہن میں, اگر ہم ہسٹری پڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں اسپیشلی خلافت عثمانیہ کے دور میں انہوں نے پوری دنیا کو فتح کیا اور دنیا کی سب سے بڑی ایک مملکت کا انہوں نے بنیاد رکھی خلافت عثمانیہ نے. تو اس میں ان کی جو بحری قوت تھی, جو ان کی نیوی تھی, وہ دنیا کی کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑی ان کی نیوی تھی, اور اس کی بنیاد پر انہوں نے بہت زیادہ ملکوں کو فتح بھی کیا. تب سے اور اب کے جنگوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وارز کے اندر جو ہے بہت زیادہ اسٹریٹجک اس میں اب ترقی کے ساتھ ساتھ اس میں فرق آ گیا, بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز آ گئی ہیں اور چینجنگ بھی بہت زیادہ آ گئی. پاکستان کی نیول جو ہے وہ فورس جو ہے وہ اگر ہم کمپیئر کریں تو ہم تو کہتے ہیں ہم دنیا کی بہترین افواج میں سے ہیں. ہم دشمنوں کے مقابلے میں کس قدر اسٹرینگتھن ہیں, اور جو آپ نے ایک ایکسپیرینس کہ پاکستان کی سرحدوں کی, اور خاص طور پہ آپ نے کہا ایک لمبی جو ہے وہ سرحد ہے سمندر کے اوپر, اس پہ ہماری افواج کس قدر چوکس ہیں اور کس قدر وہ ایکٹیو ہیں کہ دشمن ہماری طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دے سکتا. اس کے حوالے سے آپ تھوڑی سی اگر ہمیں انفارمیشن دیں تو میرے خیال میں اسٹوڈنٹ کے لیے بہت قابل قدر. الفرڈ مہان ایک امریکن تھنکر تھا, اسٹریٹجسٹ تھا. اس نے کہا whosoever will rule on the water will rule on the land. اور اس نے بڑا ٹھیک یہ پریڈکٹ کر دیا تھا کہ سینچری 150 سال پہلے. اسی کو اگر آپ بنیادی اس کے اوپر ذہن میں لائیں تو آپ دیکھیں برٹش نے بڑا رول کیا, سلطنت عثمانیہ کے لوگوں نے بہت رول کیا بیکاز دے ہیڈ بگ نیویز. اور اگر مجھ سے پوچھے مغل کا ڈاؤن فال کیوں ہوا ہے, ہر بندے کی اپنی اپنی رائے ہے. تو میرے خیال میں کہ ان نے نیوی ڈیولپ نہیں کی. اگر وہ اپنی بحریہ ڈیولپ کرتے اس ایریے میں, کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ سب کنٹیننٹ میں آتے. نیوی کیوں امپورٹنٹ ہے, بڑے بڑے جو کنٹریز ہیں وہ کیوں فوکس اس پہ کرتے ہیں. ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا whosoever will rule on the sea will rule on the land, یہ بیسک کنسیپٹ ہے. لیکن کسی بھی ملک کی جو امپورٹ ایکسپورٹ ہے, جو تجارت ہے, وہ میری ٹائم ٹریڈ ہے, ساری کی ساری سمندر کے راستے ہوتی ہے, بیکاز دیٹ از دی چیپسٹ مین. صدیوں سے, ہزاروں سالوں سے یہی. اگر آپ دیکھیں نا ایسٹ انڈیا کمپنی بھی اسپائسز کے لیے یہاں آئی تھی اپنے شپس, ٹریڈنگ روٹ تھا یہ. آج بھی وہ ٹریڈنگ روٹ ہے. آج بھی انڈین اوشن ایک انرجی کوریڈور ہے. آئل اینڈ گیس جتنا اسٹیٹ آف ہارمز میں اویلیبل ہے, یہاں سے 72% ورلڈ سپلائز یہاں سے ہوتی ہے. تو ایوری ون از کیپنگ این آئی. اب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان نیوی کہاں سٹینڈ کرتی ہے ایز کمپیئر ٹو آور اینیمیز. پہلے تو یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ایریا کتنا ہے, اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کتنی نیوی ہونی چاہیے. الحمدللہ سفیشینٹ ہے. اگر آپ ایڈورسز کی بات کرتے ہیں تو انڈیا کا بہت بڑا کوسٹل ایریا, ان کو بہت بڑی نیوی چاہیے. تو یہ بات صحیح ہے کہ نمریکلی ان کی جو ہے نیوی ہم سے بہت بڑی ہے. لیکن ایک چیز ہے, کوالٹی ورسز کوانٹٹی. یس دے ہیو دی کوانٹٹی بٹ کوالٹی از ود اس. اٹ از ناٹ دی مین ہو فائٹ, اٹس ناٹ دی گن ہو فائٹ, اٹس مین بیہائنڈ دی گن ہو فائٹس. تو جو جذبہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے پاکستان آرم فورسز کو, یہ شاید کسی اور ملک میں نہیں اویلیبل. ہمیں یہ پتہ ہے کہ اگر ہم شہادت حاصل کریں گے تو ہماری فیملیز کو, بچوں کو اللہ تعالیٰ ول لک آفٹر. تو کسی کو کوئی غم یا فکر نہیں ہے, تو بڑے جرأت مندانہ انداز میں جا کے یہ فائٹ کرتے ہیں.
باقی جو ایریے کے لوگ ہیں یا ان کے جو آرم فورسز ہیں، ریجنل کی بات کر لیں یا گلوبل بات کریں، جن کا بلیو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، ان کو پھر یہ ایشوز ہوتے ہیں کہ جی اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میری فیملی کا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا. تو جو نیومریکل سپیریورٹی ہے وہ ہے ان کے پاس، بٹ کوالٹی کی اگر آپ بات کریں تو پاکستان نیوی ہے، پاکستان آرم فورسز آر دی بیسٹ آرم فورسز ان دی ورلڈ، بیکاز وہ اپنی کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتے. اسی لیے شاید علامہ اقبال نے کہا تھا یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. تو وہ توکل کی بنیاد پر ہی آگے چلتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. سر اب ایک کویسچن میرے ذہن میں بار بار ابھرا تھا. میں نے آپ کی آٹو بایوگرافی پڑھی، اس میں ایک مشن آف چائنا لکھا ہوا تھا جو آپ نے 2003 میں آپ نے کیا. آپ تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل بتائیں گے کہ وہ آپ نے اس میں حصہ لیا اور کیا اس کا آپ نے ایکسپیرینس گین کیا؟ وہ پاکستان نیوی نے نئے شپس جب آرڈر کیے جو بنوانے تھے ہم نے چائنا سے، ان شپس کی کنسٹرکشن کے لیے جو لوگ وہاں گئے اس مشن کا میں حصہ تھا. ہم بھی وہاں گئے تو میں نے چائنیز کے ساتھ وہاں پہ کام کیا اور ان کو کام کرتے تھے کہ میں بڑا انسپائر ہوا چائنیز سے. اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میرے خیال ہمیں اڈاپٹ کر لینی چاہیے. فار ایگزامپل وہ صبح فکس ٹائم پہ آتے ہیں اور شام کو بے شک چھٹی ہو جائے وہ دفتر سے نہیں نکلتے جب تک ان کا کام ختم نہ ہو جائے. اگر آپ انہیں کہیں کہ جی آفس ٹائم ختم ہوگا، کہتے نہیں میرا کام ختم نہیں ہوا. تو ان کا فوکس کام کے اوپر ہے. ہمارے پاس ڈریسز کتنے ہیں، ان کا ڈریسز پہ فوکس نہیں ہے. ہمارے پاس کتنے شوز ہیں گھر میں پڑے ہوئے، ان کا شوز پہ فوکس نہیں ہے. ان کا ہم کتنے کھانے کرتے ہیں دن میں، کتنے فرینڈس کو انوائٹ کرتے ہیں اپنے گھر میں، ان کا ڈنرز لنچز پہ بالکل فوکس نہیں ہے. وہ صرف اور صرف کام پہ فوکس ہے. ہم گاڑی بڑی لے کے اپنے آپ کو بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں، بتاتے ہیں میں نے یہ گاڑی لی، وہ سائیکل پہ انحصار کرتے ہیں. آپ یقین کریں جتنی سائیکلنگ چائنا میں کہیں نہیں ہوگی. تو ایک مسلمان کی اور ایک مومن کی جو خاصیتیں ہونی چاہیے وہ تو پھر خاصیتیں ان میں ہوئی غیر مسلم. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، جو میں نے پہلے آپ کو بات کی تھی کہ بندے کا ویژن بڑا براڈن ہونا چاہیے. یہ ویژن براڈن کیسے ہوتا ہے؟ اگر آپ کتابیں پڑھتے ہیں، اگر آپ بک ریڈنگ نہیں کرتے تو آپ کا ویژن براڈن نہیں ہوگا. آج بھی اگر آپ امریکہ کی بات کریں تو ایوریج امریکن جو ہے ایک بندہ ایک سال میں 14 کتابیں پڑھتا ہے. یورپین یونین کی باتیں کرتے ہیں تو وہاں بھی 12 کے قریب. ان کو اب چائنیز جو ہے نا وہ ریڈ کر رہے ہیں، انہوں نے بھی بکس ریڈنگ شروع کر دی ہے. کوئی چائنیز آپ کو بیٹھا ہوا، چاہے بس اسٹاپ ہو، چاہے ایئرپورٹ ہو، چاہے وہ ٹرین کی لائن میں لگا ہو، بالکل آپ کو فارغ نہیں نظر آئے گا، اس کے ہاتھ میں کتاب نظر آئے گی. اچھا سر، آپ نے بکس بھی لکھی خاص طور پہ میری ٹائم کے اوپر، اور بلو اکانومی تو آپ کی ایک بڑی پاپولر بک ہے، اور میری ٹائم ٹورزم کے اوپر بھی آپ کی بکس ہیں. میری ٹائم ٹورزم کو اور یہ بلو اکانومی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کون سی پالیسیز ہیں اور وہ کون سے راستے ہیں جن پر چل کر ہم یہ بلو اکانومی کے ذریعے پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں؟ آپ کی کتاب میں بہت سی ایسی باتیں ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے اسٹوڈنٹ کی بھی اور نئی نسل کے علم میں بھی ہے. سب سے پہلے تو ایک ٹرم آپ یوز کر رہے ہیں بلو اکانومی. میں خیال میں اس کو ڈیفائن کر لوں کہ بلو اکانومی ہوتی کیا ہے. جی، وہ اکانومی جو سمندر سے ریلیٹڈ ہے اس کو بلو اکانومی کہتے ہیں، یا وہ ارننگ جو آپ کی سمندر کے ڈفرینٹ شعبوں سے ریلیٹڈ ہے، وہاں سے جو ارننگ ہے وہ بلو اکانومی کہلاتی ہے. اس میں شپس بھی آ جاتے ہیں، اس میں میریٹائم ٹریڈ بھی آ جاتی ہے، اس میں پورٹس اینڈ ہاربر بھی آ جاتے ہیں، شپ بریکنگ بھی آ جاتی ہے، شپ میکنگ بھی آ جاتی ہے، اور جتنا بھی آپ کو پورٹ کا انفراسٹرکچر ہے وہ آ جاتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو اگر آپ آل انکمپسنگ ایک بات کریں تو یہ بلو اکانومی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دی ہے وہ ایک 1000+ کلومیٹر کی کوسٹ لائن دی ہوئی ہے، اور 290,000 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے سمندر میں جو پاکستان کا ہے. اور اب یقین کریں پورے پنجاب اور KP کے ایریا کو ملا لیں، اس سے بھی بڑا ایریا ہے یہ. اب اس میں جو خزانے پڑے وہ ہم نے نکالنے ہیں، ہم نے استعمال کرنے ہیں. پاکستان کی جو پہلی پورٹ ہے نا کراچی پورٹ ٹرسٹ جس کو کہتے ہیں KPT، 1857 میں بنی تھی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ گورو نے اس وقت اس لیے بنائی تھی کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو گندم کی پیداوار تھی وہ اس ایریے میں تھی، اور گندم ایکسپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے سوچا تھا کہ یہاں پہ ایک پورٹ ہونی چاہیے. آج گندم کتنی پیدا ہو رہی ہے یہ دیکھ لیں، اور اس وقت کتنی تھی کہ پورٹ بنانی پڑ گئی تھی. ہم پہلے ایکسپورٹ کرتے تھے، اب امپورٹ کرتے ہیں. دوسری جو پورٹ بنی ہے اس کے بعد KPT کے بعد وہ ہے پورٹ قاسم. یہ 1973 میں پھر بھٹو صاحب کے دور میں بنی تھی دوسری پورٹ. اور جو تیسری پورٹ ہے گوادر پورٹ یہاں پہ، یہ پھر مشرف صاحب نے 2003 میں اس کا افتتاح کیا تھا. تو ابھی تک 3 پورٹس ہیں، تینوں میں گیپ دیکھیں، 1857 پھر 73 اور پھر آ کے 2003.
تو ہمیں نمبر آف پورٹس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے اپنی کوسٹ لائن کے اوپر. اس ایریا کو پورا ایک بہت بڑا ایریا, کم از کم 14 پورٹس ایسی سائٹس ہیں ہمارے پاس جہاں 14 پورٹس بنا سکتے ہیں. ابھی ہم نے صرف 3 سائٹس کو بنائی ہیں اور اس میں بھی ہم نے 200 سال خرچ کر دیے ہیں. تو ہمیں اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگر آپ صرف فشری کی مجھ سے بات کریں تو پاکستان کی جو کیپیبلٹی ہے فش کیچ کریں وہاں سے سی سے اور اس کو ایکسپورٹ کریں تو تقریباً 3 to 4 بلین US کی ہم فش جو ہے وہ پکڑ کے اس کو پروسیس کر کے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ویلیو ایڈیشن کے ساتھ. بٹ انفارچونیٹلی پچھلے 75 سال میں ہم نے 500 ملین کی بھی ایکسپورٹ نہیں کی. ہم ہر سال 350 400 450 ملین کی فش ایکسپورٹ کرتے ہیں, اس لیے کہ ہماری اس پہ توجہ نہیں ہے. جو پاکستان کے شپس ہیں, مرچنٹ شپس یا کارگو شپس جن کو آپ کہتے ہیں, اگر 70s کی دہائی میں مجھ سے پوچھیں کہ کتنے تھے تو 73 کے قریب شپس تھے مرچنٹ شپس ہمارے پاس, اور آج ہمارے پاس کتنے 9 تھے. بھی ریسنٹلی انہوں نے 3 اور لے لیے تو 12 شپس ہو گئے. 73 سے ہم نے ریڈیوس کیا ہے, ہم 12 شپس پہ آ گئے. اچھا, یہ بھی ایک بڑی توجہ طلب مسئلہ ہے کہ جو ہمارے پاس شپس ہیں, جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ پاکستان کا ٹوٹل امپورٹ ایکسپورٹ ہے وہ سی کے ذریعے ہوتی ہے, سمندر کے ذریعے. بالکل ایسے. تو ہم نے اپنا جو کارگو لوڈ اٹھانا ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں شپس کی ضرورت ہے. تو چونکہ ہمارے پاس شپس نہیں ہیں تو پھر ہم رینٹ پہ لیتے ہیں شپس, اور ان کو جو فریٹ چارجز دیتے ہیں وہ ڈالرز میں دیتے ہیں. اب اس کنٹری میں پہلے جو ڈالرز کی ڈیفیشنسی ہے, اوپر سے آپ فریٹ چارجز دیتے ہیں ان کو, شپس کا کرایہ دیتے ہیں. تو یہ ہمیں اپنے نئے شپس خریدنے کی ضرورت ہے, اور اتنے کم از کم ہم اپنا 60% لوڈ خود اٹھا سکیں. اس وقت ہم 3-4% سے زیادہ لوڈ نہیں اپنا اٹھا سکتے ہمارے پاس شپس نہیں. اسی لیے پچھلے دنوں جو بڑا ایک شور اٹھا تھا کہ ہم چونکہ ہماری امپورٹ جو رک گئی تھی ڈالرز کی وجہ سے, تو یہی ایک چیز کہ جو شپس کا رینٹ ہے وہ اتنا زیادہ پڑ رہا تھا کہ اس سے ہماری اکانومی کو کافی خسارے کا سامنا کرنا پڑا, اور تاجر تو اس کے اوپر بہت چیخے تھے کہ یہ جلدی سے جلدی گورنمنٹ اس مسئلے کو سالو کووڈ کے کرے. فوراً بعد جو ایک نیا فینامنا دنیا میں دیکھا گیا, اگر آپ چائنا سے امریکہ یا امریکہ سے چائنا کی بات کریں تو $3,000 اس کا فریٹ تھا, اور اچانک ہی وہ 6 ٹائم ہائر ہو گیا اور $18,000 پہ چلا گیا. اب یہ جو تھی کیپیسٹی وہ لوگوں کے پاس نہیں تھی پے کرنے کی, تو پورٹ کے اوپر بھی اسٹاک اپ ہو گئے سب کے کنٹینرز. لیکن اگر آپ کے پاس اپنے شپس اویلیبل ہیں, اپنے آپ کے پاس کارگو کو ہینڈل کرنے کے لیے کیپیسٹی ہے, پھر آپ کو اس طرح کے ایشوز نہیں ہوتے. پھر تو آپ کا یہ منافع میں بدل جائے گی. اگر ہم اس سے شپ یارڈ کی بات کریں تو یہ بھی ہم نے 1953 میں بنایا تھا ایک شپ یارڈ. آپ یقین کریں آج بھی ایک ہی شپ یارڈ ہمارے 53 کا جو بنا ہوا ہے, اس کو ہم نے ری ویمپ کیا. یہ وہ شپ یارڈ ہے جو چائنا کے لیے شپس بناتا تھا, یہ وہ شپ یارڈ ہے جو گلف کی تمام کنٹریز کے لیے شپ بناتا تھا, ایران کے لیے شپس بناتا تھا. آج ہم کہاں کھڑے ہوئے, ہم نے شپس بنائی نہیں, شپ یارڈ بنائی نہیں ہے. اور کم از کم ابھی گوادر میں ایک اپروول چل رہی ہے, بات چل رہی ہے کہ گوادر میں ایک نیا بنائیں گے اور ایک کراچی میں نیا بنائیں گے. بٹ اس کو بھی تقریباً پچھلے کوئی 6-7 سال گزر گئے ہیں, اس پہ بھی کوئی کام نہیں, اس کی رفتار بڑی سلو ہے, کوئی کام نہیں ہو رہا. شپس یارڈ بنانے کی ضرورت ہے. اچھا سر, ہماری گفتگو ایسی ہے کہ اس میں وقت کا پتہ ہی نہیں چل رہا, تو ہم نے یہ سوچا کہ آپ کی جو گفتگو کا ایک حصہ جو آپ کا میری ٹائم اور آپ کی ایجوکیشن بیک گراؤنڈ سے متعلق تھا, اس میں ہمارے 20-25 منٹ گزر گئے. تو جو ہم آپ کی ایز وائس چانسلر اور آپ کی جو تعلیمی قابلیت ہے اور تعلیمی نظام کے اوپر, اور پھر آپ نے IR کے اندر جو ہے وہ ایک ڈگری ڈاکٹریٹ کی حاصل کی, اس کے متعلق ہم سوالات بھی کرنا چاہتے ہیں. تو ہم اس کو پھر اگلے پروگرام تک پینڈنگ رکھتے ہیں. تب تک کے لیے صرف ایک گزارش ہے کہ اس پروگرام کو ہم وائنڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ اس پروگرام کے لیے ایک میسج اپنا ریکارڈ کرا دیں اسٹوڈنٹ کے لیے, اور اس کے بعد پھر ہم اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ یہی سوال جواب کریں گے جو ہم نے آپ سے گزارش کی. اسٹوڈنٹس کے لیے میرا ایک ہی پیغام ہے, زندگی میں آپ جو بننا چاہتے ہیں بن سکتے ہیں. یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم سوچتے رہتے ہیں کہ نہیں میری قسمت میں نہیں ہے, یا میں بڑا غریب ہوں, یا میرے پیرنٹس نے میرے لیے کچھ نہیں کہا, شاید میں یہ نہ اچیو کر سکوں. جو بھی آپ کے ٹارگٹس ہیں, جو آپ کا ویژن ہے, وہ آپ اچیو کر سکتے ہیں. یہ میرا فرم بلیو ہے. آپ کی توکل اللہ تعالیٰ پہ ہونی چاہیے, ہارڈ ورک آپ نے کرنا ہے. آپ کا ویژن اور جو کلیئرٹی آف آبجیکٹیوز ہے وہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں ہر سال جب چینج ہوتا ہے تو نیو ریزولوشن بنایا کریں, اپنی ڈائری میں لکھا کریں کہ یہ میرے شارٹ ٹرم ٹارگٹس ہیں, یہ میرے مڈل لیول کے, یہ میرے لانگ ٹرم ٹارگٹس ہیں. اور پھر ان ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے یو ہیو ٹو ورک ویری ویری ہارڈ, اور فوکس اپروچ کے ساتھ اس پہ کام کرتے رہیں. بڑے لوگ آپ کو دنیا میں ملیں گے جو آپ کو ہٹاتے رہیں گے, ان کو اچھے سمجھاتے رہیں گے. میں اکثر بچوں کو کہتا ہوں کہ اسٹے اوے فرام اے لٹل مائنڈ. لٹل مائنڈ کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ اسکول سے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں آپ کے ساتھ.
یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو آپ کو کہتے ہیں پڑھائی کرنے کی ضرورت نہیں, خود راتوں کو پڑھتے ہیں اور ان کے نمبر اچھے آ جاتے ہیں بعد میں آپ کے نشچے. اب ورک پلیس پہ جاتے ہیں, یہی لوگ دوبارہ آپ کو ملتے ہیں جو آپ کو کہتے ہیں باس کے خلاف آپ نے یہ بات کرنی ہے, یہ کرنی ہے, یہ کرنی ہے, آفس میں کام کرنے کی ضرورت نہیں, آئیں چائے پئیں, اخبار پڑھیں, ٹائم گزرے, گھر چلا جائیں. خود اپنے کام ٹھیک رکھتے ہیں, وہ آپ کو خراب کر رہے ہوتے ہیں. ان لوگوں سے آپ نے بچنا ہے. جو نیگیٹو تھاٹس آپ کو آتے ہیں ان سے بچنا ہے. آپ نے کوئی زندگی میں نیگیٹیوٹی والا کام نہ کریں. آپ پازیٹیو اپروچ کے ساتھ لوگوں کی ہیلپ کرتے جائیں, اور جو آپ نے اپنا مشن آبجیکٹیو دل میں سوچے ہوئے کہ آپ نے یہ اچیو کرنا ہے, فار دیٹ یو ہیو ٹو ورک ویری ویری ہارڈ. اس میں لگے رہیں, سوئچ اوور نہ کریں بار بار ادھر سے ادھر لوگوں کو کہنے پہ کہ مجھے فلاں نے کہا تھا کہ اب آپ یہ جاب چینج کر لیں, ادھر آ جائیں, فلاں نے کہا کہ آپ یہ سبجیکٹ چینج کر لیں, ادھر. اس پہ فوکس نہ کریں. اپنے ٹارگٹس جو ہیں وہ اچیو کرنے کے لیے بالکل فوکس اپروچ کے ساتھ آپ کام کریں. یو ول بی ویری سکسیزفل اینڈ یو ول بی لیڈر ون ڈے. اگر آپ نے فوکس. بہت شکریہ سر. انہی الفاظ کے ساتھ میں پروگرام اختتام پذیر کر رہا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پروفیسر ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد صاحب سے جو گفتگو ہوئی ہے, یہ گفتگو کا ایک حصہ ہے. ان سے جو اگلی گفتگو ہوگی وہ ان کی ڈاکٹریٹ کی جو انہوں نے سبجیکٹ ہے, ان کے جو تعلیم کے اوپر ان کی خدمات ہیں, اور انہوں نے ایز مصنف ایک لکھاری کے طور پر جو کتابیں لکھی ہیں, کتابیں مسلسل سفر میں ہیں. ہم اس حوالے سے ان سے گفتگو بھی کریں گے کہ انہوں نے اپنی سوانح عمری میں وہ کیا باتیں کی, اور وہ ان کے کچھ پورشن میرے علم میں بھی ہے. ہم ان سے وہ پوچھنا چاہیں گے جو دلچسپ باتیں ہیں, جو ذرے سے آفتاب بننے میں انسان کو بہت قابل قدر رہنمائی ہمارے طلباء کے لیے اور نئی نسل کے لیے تو یہ ایک مینٹر کے طور پر بھی کوٹ کی جا سکتی ہیں. ہم بات کریں گے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Bringing radio back into life. MUL Online Radio.